बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। मर्जी से दाइश में शामिल हुई, लाहौर में ईस्टर के रोज चर्च पर खुदकुश हमला करना था। लाहौर से गिरफ्तार होने वाली हैदराबाद की नौरीन लगारी का वीडियो पैगाम सामने आ गया। जमातुल अहरार के एहसानुल्लाह एहसान ने भी हथियार डाल दिए। DGI-SPR कहते हैं डॉन लीक्स पर इत्तेफाक वाली कोई बात नहीं, रिपोर्ट जब भी आई सबके सामने पेश की जाएगी। मिशाल खान पर आयद इल्जामात का कोई सबूत नहीं मिला। IG खैबर पख्तूनख्वा। मिशाल ने तौहीन मजहब नहीं की, यूनिवर्सिटी बुलाकर इल्जाम लगाने का कहा गया, इनकार पर तशद्दुद किया गया। हमले में तलबा और अहलकार भी मुलव्विस थे। मकतूल के साथी अब्दुल्लाह का अदालत में बयान। 22 गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। और इसके अलावा नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिनका हालिया इंटरव्यू दुनिया न्यूज़ पर जो नशर हुआ उसमें बहुत सी अहम उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, हुकूमत के लिए वार्निंग का ऐलान भी किया। वो सब भी ज़ेर बहस लाएंगे आज ही के प्रोग्राम में। लेकिन शामी साहब, सबसे पहले DGI-SPR जनाब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बुनियादी तो उनका जो लुब्बे लुबाब था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ऑपरेशन रद्दुल फ़साद जो फरवरी से शुरू हुआ, अब तक उसमें क्या कामयाबियाँ समेटी। उन्होंने बताया 15 बड़े मेजर ऑपरेशन हैं, कई दहशतगर्द पकड़े गए, 108 दहशतगर्द मारे भी गए। फिर जो पाकिस्तान की सरहद है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर वो कह रहे हैं फेंसिंग भी हम कर रहे हैं, चेक पोस्टिंग भी बना रहे हैं और किलानुमा चेक पोस्टिंग भी वहाँ बना रहे हैं। और वो सिलसिला सबसे पहले KPK का बॉर्डर जो है उसे महफूज किया जाएगा। इसके अलावा 3 अहम नुकते थे। एक तो डॉन लीक्स की बात की सवाल के जवाब में, फिर वो जो तालिबा पकड़ी गई लाहौर से नौरीन लगारी, उसका वीडियो बयान नशर किया। और साथ ही एहसानुल्लाह एहसान की उन्होंने बात की जो कलअदम TTP में थे, फिर जमातुल अहरार में गए, कि उन्होंने भी हथियार डाल दिए। तो मैं ख्याल सबसे पहले तो हम डॉन लीक्स की बात कर लें। चलिए कर लें। देखिए जनरल साहब क्या फरमाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर सैटरडे को इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि 3 से 4 दिन में इसको हम अनाउंस करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह ये उन्होंने जो कमिटमेंट दिया उस पर अनाउंस होगी। जहाँ तक कंसेंसस की बात है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये आप उनसे पूछेगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो थी उसमें कोई ऐसी कंसेंसस वाली बात नहीं थी। अगर आप मैंडेट पढ़ें तो उसमें 2-3 जो है वो टास्क किए गए थे। अब उस टास्क को आगे लेके चलना और उसको कंप्लीट करना कि जो बातें इंक्वायरी ने आगे लेके आनी हैं, जो भी उनको मैंडेट दिया गया था, उसको मुकम्मल करने में शायद इतना टाइम लगा है। कंसेंसस वाली बात कि जी दोनों मिलके कोई ऐसा फैसला कर लें, ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि जल्द उसका फैसला आएगा, तो जो भी जिम्मेदार हैं उसमें वो आइडेंटिफाई। लेकिन यहाँ पर सर ये भी लाजिम हो जाता है कि हम ये भी दिखा दें कि चौधरी साहब ने खुद क्या कहा था। देखना पसंद करेंगे आप? देखिए जी, कंसेंसस हो गया है और इंशाल्लाह ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर अगले 2-3 दिनों में वज़ारत दाखिला को पेश कर दी जाएगी। जब वज़ारत दाखिला को पेश हो गई तो ज़ाहिर है मैं उसी दिन ये हुकूमत पाकिस्तान और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये वाज़े किया था कि इसलिए डिले हो रहा है एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कि कंसेंसस कुछ अरकान की जानिब से नहीं हो पा रहा, इसलिए ताख़ीर हो रही है। अब ओवर टू यू शामिल साहब। देखें, दोनों बातों में कोई तज़ाद नहीं है। ठीक, उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, उनकी बात अपनी जगह। जो आसिफ गफूर साहब कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जो मैंडेट था इंक्वायरी का, उसमें ये बात नहीं लिखी गई थी कि रिपोर्ट कंसेंसस से पेश की जाएगी। नहीं, रिपोर्ट तो वो होगी जिससे मेजॉरिटी अरकान के वो मुत्तफिक हो जाए, वो रिपोर्ट हो जाएगी। और अगर बाज लोग उससे मुत्तफिक नहीं होते उन नताइज से, तो वो अपने नोट लिख देंगे, जैसे आमतौर पे होता है। अदालतों के फैसलों में भी ऐसा होता है कि आप अगर 5 रुकनी बेंच है और 3 जज एक बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर वही फैसला होता है। तो मेजॉरिटी जिस राय की हामिल होती वो फैसला हो जाता। लेकिन जाहिर है कि किसी भी इंक्वायरी में ये शर्त नहीं होती कि रिपोर्ट जो है वो इत्तफाक राय से मुरतब की जाएगी। जितनी JITs होती हैं उनमें भी सारी पर इत्तफाक नहीं होता तमाम लोगों का।
لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کے مینڈیٹ میں نہیں تھا. یہ جو اس کے سربراہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان, انہوں نے یہ بات کہی تھی. انہوں نے اپنے ارکان سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک دستخط نہیں کروں گا اس رپورٹ پر جب تک یہ اتفاق رائے سے مرتب نہیں ہوتی. یعنی یہ شرط ان کی طرف سے تھی اپنے ارکان پر, جس کے بارے میں پھر چوہر نثار صاحب نے صحافیوں کو اطلاع دی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا بھئی جسٹس عامر رضا صاحب کا یہ موقف تھا کہ بھئی بجائے اس کے کہ 2 رکن کچھ کہہ رہے ہو, 2 کچھ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا غور کر لیجئے, تحقیق کر لیجئے, جستجو کر لیجئے, اتفاق رائے سے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیے تو میں اس پہ دستخط کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتفاق ہو گیا تمام ارکان کے درمیان جو بنیادی نکات ہیں ان پر, اور اس پر پھر جسٹس عامر رضا خان نے اپنے دستخط کر دیے, اور اب وہ وزیر اعظم کو 1-2 روز میں پیش کر دی جائے گی, آئی یا پیش کر دی گئی ہوگی. اب بڑی دلچسپ بات ہے, میں جب بھی اس ڈان لیکس کے بارے میں مختلف اپنے دوستوں کی دانشی اور بڑے بڑے سنجیدہ اور سیریس اور سینئر اخبار نویسوں کی ڈسکشنز دیکھتا ہوں, میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. وجہ سر کیونکہ ہر ایک جو ہے نا, کوئی ہم سب لوگ اپنی معروضیت کھوتے جا رہے ہیں. یعنی کسی چیز کو, حقیقت کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھنے پہ تیار نہیں. جن کو تو یہ غصہ ہے کہ یہ جناب نواز شریف صاحب کے رفقا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, بلکہ وہ تو چاہتے ہیں خود نواز شریف سب تک ہاتھ پہنچے. وہ اس کو کہتے ہیں یہ تو اخبار جو ہے اور اخبار نویس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو تو رپورٹ دی گئی اور اس نے چھاپ دی بیچارے نے. اب دنیا میں کسی تعریف کے تحت جرنلزم کی اور جرنلسٹ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اور اخبار بھی بہت اچھا, معیاری پاکستان کا اخبار. اخبار نویس جو ہے وہ پوسٹ مین نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں خط تھمایا اور وہ چھاپ دے اور اس نے چھاپ دیا ایز اٹ از. ہاں, تو یہ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ اخبار نویس کی ہوتی ہے, اور پھر جو اخبار ذمہ داری کے ساتھ چھاپتا ہے یہ اس کی ہوتی ہے. اب جب اگر وہ انسسٹ کر رہے ہیں اپنی رپورٹ پر, اور وہ ذمہ داری ان پر عائد ہوگی نا. بالکل, مجھے یاد ہے وہ رپورٹ جس دن شائع اس سے اگلے دن اس اخبار کا اداریہ بھی آیا اسی بارے میں جو آپ گفتگو. کہاں سے اس نے پیسز لیے, کہاں سے کیا اطلاع ملی, انہوں نے کہا ہم نے کراس چیک کیا تھا. ہاں, پھر دوسری بات بڑی دلچسپ اور ہے, یعنی فوجی جو حکام ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی, آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی. اس وقت کی جو آئی ایس پی آر تھی بڑی ایک مطلب ماشاءاللہ بڑی آزاد آئی ایس پی آر جو تھی, دبنگ کہہ لیں, قواعد اور ضوابط سے آزاد, وہ کہتی تھی کہ اخبار کا کوئی, اخبار اور اخبار نویس سے کوئی معاملہ نہیں ہے. تو پھر کس کا؟ وہ بھی وہی کہتی تھی جو ہمارے پاس سینئر اخبار نویس بولتے ہیں. ہم اچھا, اب وزیر اعظم ہاؤس سے بیان جاری ہوا, وہ یہ ہوا کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, اور آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. بھائی اگر خبر گھڑی گئی تو پھر لیک کیسے ہوئی؟ تو یعنی بڑے اشکال در اشکال موجود اس پہ. اور اگر اخبار نویس نے کوئی ٹوٹا ادھر سے لے کے, کچھ ادھر سے لے کے, کچھ اپنا گیس ورک کیا, کچھ معاملات کو جوڑا, تو پھر جوڑ دیا. لیکن شاہب صاحب اس پر آپ لوگوں کی بھی آؤٹ پٹ بڑی ضروری تھی نا. آپ سی پی این ای نے بھی کوئی اس میں موقف نہیں, بالکل موقف لیا, وہ بھی بتا دیں. نہیں, سی پی این ای نے موقف لیا, پریس کونسل نے کہا, باقاعدہ ایک یونانیمس ریزولوشن آیا کہ جناب یہ ہمارا ڈومین ہے, پہلے ہمیں بھیجیے. کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں آئی. اے پی این ایس نے کہا, یہ سب نے یہی موقف اختیار کیا کہ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ اخبار کی ہے اور اخبار نویس کی ہے. لیکن متعلقہ فورمز پر کسی نے بھی رجوع نہیں کیا رجوع. پریس کونسل اس کا فورم تھا, اس سے رجوع نہیں کیا. بارہ جو کچھ بھی ہو, اگر یہ اس سے بڑی توہین اخبارات کی, اخبار کی اور کسی اخبار نویس کی نہیں ہو سکتی. جو شوق جہاد میں یا شوق دشمنی میں یا بغض معاویہ میں ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو میسنجر کو پکڑیے, میسنجر کو کیوں پکڑ رہے ہیں, میسج دینے والے کو پکڑیے. بھائی رپورٹر جو رپورٹ دے گا, اگر وہ کسی اینڈے کا رپورٹر ہے اور کینڈے کا رپورٹر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اور اخبار کی ذمہ داری ہے. بالکل, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آج کی اسی اہم پریس کانفرنس سے جڑے کچھ دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، وہ نورین لغاری جو لیاقت میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، کچھ عرصہ پہلے غائب ہوئی، لاہور میں آئی اور اس نے اپنے سوشل میڈیا یعنی فیس بک اور ای میل کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس نے داعش میں شمولیت اختیار کی ہے اور اس کے لیے وہ شام میں گئی ہے، ٹریننگ حاصل کر کے آئی ہے. جو غلط تاثر ہے آئی ڈی جی ایس پہ نے کلیئر کیا، اور پھر اس لڑکی کا بیان بھی انہوں نے نشر کیا. وہ بھی دکھا دیں تھوڑا سا. دیکھیں نا، وہ میڈیکل کی طالبہ، میڈیکل کی، ہاں بالکل، سندھ سے، یعنی ایک وہ جو سو کالڈ مجاہد، اس کی محبت میں مبتلا ہو کے یہاں پہنچی، علی طارق، اس سے نکاح کر لیا اور پھر اب تیاری کر رہی تھی خودکش حملہ کرنے کی. یہ ایسٹر کے روز، ایسٹر پرسوں. دیکھیں نا، اب اس سے آپ دیکھیے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اسے کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے، اور پھر کس طرح کے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو ورغلایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے یہ ایک باقاعدہ منظم گروہ یہ کام کر سکتے ہیں نا، جن کو ان ارتھ کرنا انتہائی ضروری بات ہے. اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ جو بالخصوص پڑھے لکھے جو بچے ہیں تعلیمی اداروں میں، ان کے ہاں جو رجحان پڑ رہا ہے انتہا پسندی کا، خود سے فیصلہ کرنے کا، انصاف کرنے کا، اب مختلف تعلیمی اداروں میں ایسے کئی مثالیں، کئی انجینئرز، کئی ڈاکٹرز، ان کی خبریں بھی آ چکی ہیں. یہ ریاست پر ذمہ داری ہے، تعلیمی ادارے پر، سوشل میڈیا پر؟ بنیادی ذمہ داری تو ہے ریاست پر، دوسری ذمہ داری ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور جتنا سوشل میڈیا میں یعنی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے اس کے استعمال کی، اور پھر ایسے قوانین بننے چاہیے، ایسے ٹیکنالوجی جو ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے جہاں نظر رکھی جا سکے اکاؤنٹس پر مختلف لوگوں کے. یعنی یہ تو ایک سیلاب ہے جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور اس کو فلٹر کرنا، اس کی نگرانی کرنا، یہ مطلب یہ ذمہ داری ہے. لیکن اس ساری خبر میں ایک اور بڑا جو تشویشناک پہلو وہ یہ ہے کہ داعش کے ہینڈلر یہاں موجود ہیں. ہاں بالکل موجود ہیں، جنہوں نے خود کچھ جیکٹس دیں، جنہوں نے گرنیڈ گولیاں دیں، اور اس خاتون کو استعمال کرنا تھا خودکش حملہ آور کے طور پر، کیونکہ پاکستان تاریخ کا ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں لوگ جو عناصر تو ایک ہی ہیں، وہ بھیس بدل لیتے ہیں. ایک جگہ گرفت ہوتی ہے، دوسرا نام رکھ لیتے ہیں، دوسری جگہ سمجھے آپ کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں. تو داعش کوئی آسمان سے نہیں آگے، وہی لوگ ہیں جو ایک خاص قسم کی ایکسٹریمزم کے نظر ہوتے ہیں، ایک جگہ رکاوٹ پڑتی پھر دوسری جگہ اپنا نام بدل لیتے اور ایک اپنے اس طریقے سے ہاتھ پاؤں اور بچیوں پہ بھی اگر یہ وبا جو ہے پہنچ رہی ہے، پہلے بھی کچھ بچیاں پکڑی گئی تھی وہاں سے، کراچی سے، تو یہ کتنی سنگین بات ہے، اور والدین کو کتنی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور احسان اللہ سیان نے جو ہتھیار ڈالے ہیں، اب وہ تو اپنی جگہ، وہ بھی ٹی ٹی پی کے ترجمان تھے، پہلے اس میں طالبان میں تھے، پھر احرار میں جماعت ہند، کیونکہ جو مولوی فضل اللہ سے اختلافات پیدا ہوئے، اور اب پھر دوبارہ یہ واپس آ گئے تھے، اور انہوں نے بہت یعنی کئی ترجمانی کرتے ہوئے انتہائی بھیانک وارداتوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. سینکڑوں لوگوں کا خون جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے. بہرحال اب ہتھیار ڈال دیے ہیں تو ہتھیار تو پھر آپ کو پناہ تو ان کو دینی پڑے گی. بالکل. دوسرا کلبھوشن کا بھی ذکر آیا، انہوں نے کہا کہ مگر وہ جو نورین کا ویڈیو بیان، دیکھیں ان کا ویڈیو بیان تھوڑا سا دیکھیے آپ کیا وہ کہتی ہیں. یہ میڈیکل کی طالبہ ہیں. میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی سیکنڈ ایئر کی MBBS کی طالبہ ہوں. اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی. علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں منصوبہ بندی تھی، جیسے کہ خودکش حملہ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کو اغوا کرنا. اس کے ساتھ ابو فوجی نام کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ ان کارروائیوں میں ملوث تھا. ان کارروائیوں کے لیے 1 اپریل کو تنظیم نے ہی سامان مہیا کیا تھا اور اس سامان میں 2 جیکٹس اور 4 ہینڈ گرنیڈس اور کچھ گولیاں تھیں. ان جیکٹس کا جو یوز تھا وہ ایسٹر کے دن کسی چرچ میں کرنا تھا، بطور خودکش مجھے استعمال کیا جانا تھا. لیکن اس سے قبل پہلے ہی میڈیکل سیکنڈری کی طالبہ، باپ بھی پروفیسر ہے اس بچی کا، اور خودکش حملہ آور بننے جا رہی تھی اور اس سے کچھ دن پہلے نکاح بھی کر لیا.
علی طارق سے جو مردہ حالت میں ملا جب اب آپ مقابلہ دیکھیے ہوا. آپ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم تھوڑی سی جب قابو پا لیتے صورتحال پر تھوڑا ریلیکس ہو جاتا تو ریلیکس ہو جاتے. یہ ریلیکس ہونے کی بات نہیں ہے, یہ مسلسل جاگنے کی, پیچھا کرنے کی, اپنے آپ کو یعنی ایک انٹیلیجنس کو بہت طاقتور بنانے کی یہ ضرورت ہے. اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں درپیش ہے. بالکل ٹھیک, ہمیں اس کی گہرائی کا اور شدت کا اندازہ لگانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور مشال خان کے قتل کی بھی بات کریں گے, لیکن آج ڈی جی ایس پی آر نے کلبھوشن کا معاملہ بھی انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ کونسلر رسائی اسے نہیں ملے گی کسی بھی پلیٹ فارم پر, اگر چاہے بھارت تو اس معاملے کو لے جائے, ہم کنٹیسٹ کریں گے, کونسلر کی رسائی ہم نہیں دیں گے. اور آرمی چیف جو ہیں بھارت کے بپن راوت, وہ یہ دہائی دے رہے ہیں کلبھوشن کو بچایا جائے. یعنی یہ آرمی چیف ان کا یہ کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ جناب ساڈا لاڈلا چھڑ دیو. لیکن اب بھارت کی اس میں کوئی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے, کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے. آپ ایک دہشت گرد جاسوس بھیجتے ہیں, وہ پکڑا جاتا ہے. اور اب تو ہمارے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم تو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے تو ہم وہ یعنی پھانسی کی سزا جو ہے اس کے ہم خلاف ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کو پسند نہیں ہے کہ پھانسیاں دی جائیں لوگوں کو, لیکن اس کی ایکسیپشن ہے اس میں ملک دشمن عناصر کو اور ایسے عناصر کو تو بہرحال ٹانگ دینا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کا واویلا کا کوئی فائدہ نہیں ہے آرمی چیف کے. ان کو چاہیے اپنے کرتوتوں پہ نظر کریں اور اپنی آستین میں جھانکیں. بالکل, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے تو پھر ذکر ہوگا مشال خان کا. ویلکم بیک ناظرین. مشال خان کا معاملہ اب زیر بحث آئے گا پروگرام کے اس حصے میں, لیکن اس سے پہلے شام صاحب ہم نے جو نورین لغاری کا بھی ذکر کیا تو سوال ہمیں آیا ہے کہ یہ بتائیے گا کیا نورین لغاری کو جس نے سب کچھ اعتراف کیا اس کا ٹرائل کیا جائے گا یا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ہم نے جب رابطہ کیا اور جو ڈی جی کی پریس کانفرنس بھی سنی تو اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ تھا ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا. ہاں گویا اس کو ایک نفسیاتی ماہرین کی ضرورت ہے, کہ نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. ان بچوں کو جو ایک ذہنی طور پر جن کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ایک خاص طرح کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے, ان کو جیلوں میں ڈالنے کی, ان پہ مقدمے چلانے سے زیادہ جو ان کو ایک محدود ایک جگہ پہ رکھا جائے اور پھر ان ماہرین نفسیات جو ہیں وہ ان کا علاج کریں. بالکل ٹھیک. ایک بات, ابھی حبیب اکرم صاحب جو ہے ان کا میسج آیا ہے کہ یہ جو ڈان لیکس میں جو کنسنسس چاہیے تھا وہ فیکٹس پہ تھا, کہ حقائق پر کنسنسس ہونا چاہیے, رائے پر نہیں. رائے مختلف ہو سکتی ہے, حقائق جو ہیں سب کے مشترکہ ہونے چاہیے, ایک نتیجے پہ پہنچے. یہ بات انہوں نے کہی, یہ بات اس میں بھی یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مجموعی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ جو افراد ہیں ملوث ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بھئی ہمارے پرویز رشید صاحب تو بیچارے کہا بھی کچھ نہیں, گلاس تھوڑا باران ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب وہ تو پہلے ہی یعنی رپورٹ نہ لینا نہ دینا, انکوائری سے پہلے ہی بھیڑ چڑھ گئے بس. اچھا سر, مشال خان جو قتل ہوا مردان یونیورسٹی میں, اس میں 3 اہم پیش رفت ہیں. ایک تو مردان میں جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں اس کے سامنے عبداللہ جو ساتھی تھا اس کا بیان تحریری آیا ہے. پھر ڈی جی جو ہیں آئی جی جو ہیں کے پی کے صلاح الدین محسود صاحب, ان کی بڑی تفصیلی اور اہم پریس کانفرنس تھی. پہلے ذرا دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں. قتل کے وقوع سے پہلے سوشل میڈیا پہ تفتیشی افسران کو کچھ نہیں مل رہا تھا, لیکن وقوع کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اس کے لیے ہم نے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی ہے, اس لیے کہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ بہت ساری مینوفیکچرنگ ایڈیٹڈ ویڈیوز یا تصویریں مینوپولیشن ہوتی ہے. انشاءاللہ تفتیش کی سمت درست ہے. دن رات پولیس کی کارروائیاں بھاگ دوڑ شروع ہے, اور مجھے امید ہے کہ مردان پولیس کے افسران اور ان کی ٹیم اچھے نتائج دیں گے. مشال, عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے, ان الزامات کی روشنی میں ہمیں ایسا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا
جس کی بنیاد پر تفتیش یا عدالتی کارروائی ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام جو ہے اس کے اوپر بلسفیمی کا، اس کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں مل سکا. الزام لیکن کچھ لگایا گیا تھا، الزام لگایا، لیکن انتظامیہ یونیورسٹی کی اپنے تئیں اس کی تفتیش کر رہی تھی، اور اس کی تصدیق عبداللہ نے بھی کی کہ مجھے زبردستی بلایا گیا اور کہا گیا کہ میں اس چیز کی تائید کروں. اب انہوں نے یہ کام پولیس کو کیوں نہیں دیا؟ اور پولیس کو اب یہ بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ یونیورسٹی حکام ہے، انتظامیہ جو تھی وہ یہ کام کیوں کر رہی تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو دائرہ تفتیش میں لانا چاہیے. اچھا، ایک بات. دوسری بات دیکھیے کہ اس وقت کوئی وائس چانسلر نہیں ہے وہاں. 1 ماہ 1.5 ماہ ہو گیا، اس کی مدت ختم ہو چکی. کوئی ایکٹنگ وائس چانسلر بھی مقرر نہیں کیا گیا. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو بھی کوئی چلو بھر پانی دینا چاہیے اس کی خدمت اقدس میں. اور یہ شعبہ ابلاغیہ تھا وہاں کا، ان کے جو سربراہ ہیں فراز پراچا صاحب، وہ کہتے ہیں والدہ میری بیمار تھی تو میں تو تھا ہی نہیں یہاں پر. اب ان کی غیر موجودگی میں ان کا نام بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ تو یونیورسٹی انتظامیہ کے اندر بھی ایسے کوئی احمق لوگ ضرور موجود ہیں جن کا سراغ لگانا چاہیے اور ان کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں آج اس کے اندر قومی اسمبلی میں بھی بڑا ہنگامہ رہا اس بات پر، اور خورشید شاہ صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کو شہید قرار دیا جائے. ان کو مذہب کے نام پر شہید کیا. اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ اس کے بارے میں کوئی الزام جو ہے اس میں حقیقت نہیں تھی، تو پھر یقیناً اس کو مشال کو قومی شہید قرار دینا چاہیے. اور یا خورشید شاہ صاحب نے ایک اور جملہ ان کا سنیے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو مارا جائے. اب آپ سنیے، اب انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو بھی آج ہوش میں آنا چاہیے. بالکل درست بات ہے، آنا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم کو خود وزٹ کرنا چاہیے، ان کے گھر پہ جانا چاہیے. ان کو ٹیلی فون تو کم از کم کرے. امیر مقام صاحب تو گئے ہیں، خود بھی ٹیلی فون اے این پی کی اور تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہنچی تھی. خان صاحب خود بھی نہیں ویسے بھی، لیکن ابھی تفتیش انہوں نے بیان جاری کیا فوراً عمران خان صاحب نے، اور مذمت کی اس واقعے کی، اور کسی دوسرے لیڈر کو اتنی جلدی سے بیان جاری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی. شیری مزاری صاحب یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہجوم کے تشدد کے واقعات کے خلاف ہم قرارداد بھی لے کے بالکل لائیں. اور غلام بلوچ صاحب کوئی بھی بیان تھا اس میں. دیکھیں پہلے ایک بات سنیے، وہ کہتے ہیں کہ قانون میں ترمیم کی جائے، قانون توہین رسالت میں، کہ جو رسالت کا توہین رسالت کا غلط الزام لگائے اس پر بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو توہین رسالت کی سزا ہے. غلط الزام لگانا کسی پر بھی توہین رسالت ہے. لیکن ایک بات ذرا غور کر لیں، یہ قانون پر عمل کرنے سے یہ معاملہ پیدا نہیں ہوا، یہ قانون پر نہ عمل کرنے سے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے. اگر قانون پہ عمل ہوتا تو ایف آئی آر درج ہوتی. اور اگر آپ خود ہجوم جو ہے یا اس کے شرپسند عناصر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یہ قانون کہاں سے آ گیا؟ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توہین رسالت کا معاملہ ہے، اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں، اعداد و شمار آ رہے ہیں، گزشتہ 100 سال میں توہین رسالت کی کہ وہ الزامات نہیں لگے جو چند سال کے اندر لگے ہیں، کیونکہ یہ موت کی سزا اس کی مقرر ہو گئی. اور جب موت کی سزا کسی جرم میں مقرر ہوتی ہے، پھر جو بدبخت مخالف ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں. جیسے گینگ ریپ ہے، جب اس کی سزا موت مقرر ہوئی تو پھر ہر یعنی پرچہ جو تھا وہ گینگ ریپ کا کٹنے لگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے جو اس مقدس نام کو اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اور ذاتی رنجشوں کے لیے اور ذاتی ہوس گیری کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور خدا ان پہ زندگی یہاں کی بھی دوبر کر دے اور آخرت کی بھی دوبر کر دے کہ خسرت دنیا والآخرت. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک ناظرین ہم یہاں لیں گے، ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب وہ جو دوست ہے, لڑکا ہے جس پہ الزام لگایا گیا مشال خان کا, عبداللہ اور ایک زبیر بھی تھا, لیکن عبداللہ کا جو بیان تھا آج, وہ اس نے یہ کہا کہ 13 اپریل کو ایک دوست عباس نے 11 بجے فون کر کے ڈپارٹمنٹ یعنی شعبہ ابلاغیات آنے کو کہا, جہاں مدثر بشیر سمیت کئی طلبہ جمع تھے. الزامات کی تفصیل بتاتے انہوں نے کہا کہ طلبہ نے میرے اوپر گستاخی کا الزام لگایا, جس کی میں نے تردید کی, جبکہ ان کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ کر اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں ترجمہ بھی کیا, لیکن انہوں نے مجھے زد و خوب کیا اور زبردستی مشال خان پر گستاخی کا الزام لگانے کا مطالبہ کیا, اور انہوں نے واضح کیا کہ مشال خان نے کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ ہی گستاخی کر سکتا ہے, جس پر ہجوم مجھ پر اور زیادہ مشتعل ہو گیا. اس کی تہ میں اترنا چاہیے کہ پیچھے کوئی محرک ہے, کوئی مفاد ہے کسی کا, وہ پتہ کرنا, یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب آپ ایک بات سنیں کہ ہمارے جو جسٹس رفیق تارڑ صاحب سابق صدر پاکستان, ان کے داماد, اور اعتداد احسن صاحب ان کے برادر نسبتی میجر ریٹائرڈ مبشر اللہ سابق ڈی آئی جی جو آج کل بیریا ٹاؤن کی کے چیف سیکورٹی آفیسر تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کو میرے خیال کڈنی کا کینسر تھا, چند ماہ کے اندر اندر وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایک اور رفیق تارڑ صاحب کو اور بڑا صدمہ پہنچا ہے, اور اعتداد احسن صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ جو ہے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثابت طرز ادیب, دانشور, ممتاز بیوروکریٹ جناب مختار مسعود جو عہد ساز ادیب تھے, آواز دوست, کیا اس نے یعنی آواز دوست نے کیا ایک ہنگامہ برپا کیا اور کس طرح ایک تربیت کی ہے ہماری نسلوں کی, وہ ایک اپنی مثال آپ تھے. ان کا بھی انتقال ہو گیا سر. اور دوسرا ابھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سر پروگرام میں. آج کوئی پیکج نہیں ان پر بنایا؟ نہیں, آج ہم نہیں بنا سکے. تو میرا تو خیال تھا کہ پیکج بنا ہوگا, تفصیلی بات اس لیے میں نے گفتگو مختصر کی. آپ سے سن لیتے ہیں, مگر مجھے مزہ نہیں آیا. کل ذرا اس کے ہمیں ان کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ان کے بچوں سے, اور ہم بڑے اللہ تعالیٰ ان کے افکار پر مبنی ایک تفصیلی رپورٹ کل ناظرین پیش کریں گے, اور ساتھ جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو تھا دنیا ٹی وی, اس پر بھی بات کریں گے. ریفرینڈم جو ترکی میں ہوا وہ بھی بڑے دور زیر بحث آئے گا, اور پھر وہ جو سندھ میں رینجز کا معاملہ پھر سے, وہ بھی اب آج ہمارے گورنر صاحب زبیر صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑی تشویش کا اظہار کیا, کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا بات گورنر کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تو کچھ کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. میرے خیال انہیں یقین کر لینا چاہیے وہ گورنر اب بن چکے ہیں, گورنری کا کردار ادا کریں. ان کی تشویش میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. ابھی سر فاؤنڈیشن آف فیتھفل امریکہ کے سربراہ جناب مشتاق جاوید صاحب جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں پاکستان میں, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی فاؤنڈیشن پاکستان میں پاکستان میں تو انہوں نے ابھی کیا کردار ایک یتیم بچوں کے لیے ایک بڑا سینٹر قائم کیا ہے آغوش کے نام سے شیخو پورہ میں, اس کا افتتاح ہوا ہے, تو ہم ان سے معلوم کریں. مشتاق صاحب سے بات. السلام علیکم مشتاق جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جو خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے افتتاح کے موقع پہ کہ 4 مہینے پہلے یہ 48 بچوں میں سے تقریباً 40 بچوں کو کلمہ طیبہ نہیں آتا تھا, اور افتتاح کے موقع پہ انہی بچوں میں سے ایک بچے نے تلاوت کی اور زبانی اس کا ترجمہ کیا, اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا. اور ان کی مطلب آپ کی تقریب کا جو افتتاح تھا وہ تو گورنر پنجاب نے کرنا تھا, جی رفیق رجوانہ صاحب نے, جی وہ اور وہ وہاں عین وقت پر معلوم ہوا انہیں کوئی اور کام پڑ گیا ہے. جی بالکل, یہ وہ پتہ چلا گورنر ہاؤس سے چلے ہیں, اور پھر راستے سے ہی ان کے راستے میں کہیں اور سے بلاوا آ گیا, اور کہیں سے بلاوا آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے گورنر صاحب کو محفوظ رکھے اور کہیں اور سے بلاوا ان کو نہ آئے, اور وہ اپنے فرائض وہ حسن و خوبی ادا کر سکیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ایف او ایف ہے آپ کی, یہ امریکہ میں اس وقت کیا رول اس کا ہے, اور اس وقت امریکہ کے کیا حالات ہیں, ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ ٹرمپ کے آنے کے بعد مطلب حالات تو تھوڑے پریشانی کے ہیں ہماری کمیونٹی میں اور اوورال مسلمانوں کے لیے. تو اس میں بظاہر امید تو یہی ہے کہ حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اس وقت خود اپنے ہی مسائل میں گرے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ رشیا والا جو معاملہ ہے اس میں کا تو ایک کمپین کا ایک جو ان کا مینیجر تھا ایک ایسوسیٹ, اس پر تو الزام لگ گیا کہ وہ بھی روس سے تعلقات تھے. جی وہی اس کو ان پہ بڑا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی نظر ہوا تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. جی ان کے 6 ایڈوائزر تقریباً وہ ریزائن کر چکے ہیں, اور یہ رشیا والا جو معاملہ ہے اس میں کافی ان پہ
امکان ہے کہ وہ امپیچمنٹ کی طرف وہ معاملہ جا رہا ہے، اس لیے وہ اب اپنے ہی معاملات میں الجھ گئے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہوگی امریکہ کی بھی کہ وہاں کے معاملات کو دیکھنے کی بجائے، اس کی ترقی کی بجائے اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے وہ اپنے معاملات میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ تو اس میں آپ کی دعاؤں کا بھی کوئی اثر ہے؟ بہت لوگ دعائیں کرنے والے تھے، ہو سکتا ہے اس کا بھی اثر ہو۔ تو اس میں بہرحال ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان کمیونٹی وہاں پہ اس میں یونٹی بہت آئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مین سٹریم پولیٹکس میں انوالو ہوئی ہے اس الیکشن میں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بھی وہاں پہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے۔ آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہاں سے پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے، اور لگاتے ہیں پاکستان میں لا کر؟ نہیں، ہم جی وہ مطلب ہم نے یہ کیا ہے یہاں پہ چونکہ ضرورت تھی، اور یہ کہ زیادہ کمیونٹی کے لوگوں کا بھی خیال تھا، لیکن اب ہم پچھلے 1 سال سے لوکلی وہاں پہ کر رہے ہیں۔ مثلا میں ابھی فلوریڈا میں موو ہوا ہوں، تو وہاں پہ ایک مسلم ہائی اسکول ہے، بہت اچھا اور بڑے لیول کا، اور ابھی اس کی گریڈنگ جو ہوئی ہے فلوریڈا میں پرائیویٹ اسکولوں میں، اس نے نمبر 1 سٹینڈ کیا ہے، تو اس میں میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں وہاں کی بلڈنگ میں، اور وہاں کی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اہل سیاست تو یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں، بس آپ وہاں سے اکٹھا کر کے یہاں لاتے ہیں، بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بس جی یہ تو دیکھیے جتنا آدمی ملک سے دور ہوتا ہے اتنی اس کی اپنے ملک کے ساتھ اٹیچمنٹ اور محبت میرا خیال زیادہ بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو بھی ملک سے باہر لے جائیں تاکہ ان کے اندر بھی ملک سے محبت پیدا ہو۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہماری پروڈکشن ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا کہ ہمارے سیاستدان پیسے وہاں لے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سیاستدان یہاں سے پیسہ لے جا کر کے باہر اپنے لیے آغوش ہی بناتے ہیں، یہ آغوش یہاں بناتے ہیں وہ باہر بناتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا سر۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ پروفیسر خالد آفتاب صاحب کتاب کا ذکر بھی ہو جائے۔ ہاں، پروفیسر خالد آفتاب صاحب جو جناب گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے یعنی آخری پرنسپل، گورنمنٹ کالج لاہور کے آخری پرنسپل تھے، گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے، اور جو گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرر کے طور پر جنہوں نے کام کا آغاز کیا، عمر ساری گورنمنٹ کالج سے محبت میں اور اس کے ساتھ تعلق میں گزاری، اور اس کو ایک جس وقت انہوں نے پرنسپل بنے تھے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آوارگی کا قبضہ تھا، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، فائرنگ ہوتی تھی، جتھے لڑتے تھے، اور جب ان کو انہوں نے موقع دیا اور وزیر اعظم نے خود ان کا تقرر کیا، میں خیال نواز شریف صاحب بھی اس وقت وزیر اعظم تھے، 1993 کی بات ہے، تو پھر انہوں نے ایک بڑے بے خوف ہو کر ایک گورنمنٹ کالج کی جو بالکل قایا جو تھی پلٹ دی، اور ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھی، اور ایک یونیورسٹی پھر اس کو بنایا، اور گورنمنٹ کالج کی جو اپنی کھوئی ہوئی روایات تھیں ان کو زندہ کیا۔ تو میں نے جب ان کی تقریب ہوئی، اور کاش وہ تقریب کامران شاہد صاحب جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، مہمان خصوص، انہوں میزبان خصوصی تھے وہ، تو میں نے کہا میرا دل تو کرتا تھا کہ یہ بخاری آڈیٹوریم میں ہوتی گورنمنٹ کالج میں، لیکن یہ ہوئی ایوان اقبال میں۔ اور اس انفارچونیٹلی جتنی خدمت خالد آفتاب صاحب نے کی ہے، لازم تھا کہ ان کو مسلسل وابستہ رکھا جاتا کسی نہ کسی طور، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے، ہائر ایجوکیشن سے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ہیں وقت اب ختم ہو گیا، روز تو پیدا نہیں ہوتے۔ بالکل پروگرام وقت ختم ہو گیا، لیکن خالد سعید صاحب کا ایک سوال آیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے جو موضوع ہم زیر بحث لے کے آئے تھے کہ یہ انتہا پسندی کی وجہ کیا ہے، بالخصوص تعلیمی اداروں سے وابستہ نوجوانوں کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ایک وجہ تعلیمی نظام اور سلیبس بھی ہے؟ نہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، بہت سی وجوہات ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، ملیں گے آپ سے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔